बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम जी, आप देख रहे हैं इन्फो लॉन्ड्री ऑफिशियल और मेरा नाम है मंशा बेगम। आज थोड़ी सी बात जो है, गुफ्तगू जो है वो शिर्क पे होगी कि शिर्क के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या फरमाया है। हालांकि बहुत सारी सूरतों के अंदर शिर्क का जिक्र आया है, लेकिन आज हम जिस रेफरेंस से पढ़ेंगे वो सूरह अल-अनाम के के अंदर जो आयत नंबर 21, 22, 23, 24 और दीगर आयात के अंदर अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया है, उस हवाले से थोड़ा सा कोशिश करेंगे उसको समझने की। तो सबसे पहले आयत नंबर 21 को हम वहाँ से शुरू करते हैं। उसका तर्जुमा आपकी खिदमत में हाजिर है। और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा, और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जिसने अल्लाह पर कोई झूठी तोहमत लगाई, जिसने अल्लाह पर झूठी तोहमत लगाई या उसकी आयात को झुटलाया। यकीनन ऐसे जालिम फलाह नहीं पा सकते। अब अल्लाह पर तोहमत लगाने का मतलब क्या है? अल्लाह पर तोहमत लगाने का मतलब है कि ऐसी सुनी सुनाई बात अल्लाह ताला के बारे में कह देना जिसकी आपने तस्दीक नहीं की, जिसका आपके पास रेफरेंस नहीं है, या आपने खुद से ही एक गवेड़ लगा लिया, खुद से ही एक उसको इमेजिन कर लिया और वो अल्लाह का नाम लेकर वो बात कर दी। अक्सर हम महफिलों के अंदर या गपशप के अंदर अक्सर हजरात ये करते हैं कि बगैर किसी रेफरेंस के कहते हैं अल्लाह देखो ना, अल्लाह ताला ये कहता है, अल्लाह ताला वो कहता है। अब अल्लाह ताला ने क्या ये कहा है या नहीं कहा है? अगर तो आपके पास ऑथेंटिक रेफरेंस नहीं है तो कभी अल्लाह को कोट ना किया करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने बहुत कैटेगोरिकली और बहुत वाज़ेह अल्फाज में ये फरमा दिया कि जिसने अल्लाह पर कोई झूठी तोहमत लगाई और उसकी आयात को झुटलाया। तो नंबर 1 अल्लाह पर तोहमत लगाना, और नंबर 2 आयात को झुटलाने का मतलब है कुरान पाक की नफ़ी करना। कुरान पाक की नफ़ी करने का मतलब है कि आपने इस्लाम की नफ़ी कर दी, क्योंकि कुरान पाक पूरे का पूरा जो है वो एक्सप्लेन करता है हमारी ज़िंदगी गुजारने के तरीके को। और अगर आपने अल्लाह की आयात को झुटलाया, मतलब कि उनको किसी आयत के ऊपर अगर आपने समझा कि ये बात सही नहीं है, क्योंकि हक जो है और सच जो है वो मन जानब अल्लाह है, और वही के ज़रिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आया, और उसके बाद ये किताब की शक्ल में अब हमारे पास मौजूद है। तो आयत नंबर 21 में तो इन दो चीज़ों का तो इसका बड़ा ख्याल रखना ज़रूरी है। इसलिए मैं इस बात पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि मैंने बहुत सारी महफिलों में ये दोस्तों को कहते सुना, बहुत सारी जगह पे कोट करते सुना कि नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ताला तो इसके बारे में ये कहता है। और अक्सर लोगों ने कहीं जुमे पे या कहीं इस तरह से या किसी से सुनी सुनाई बात की होती है और उसका रेफरेंस किसी के पास नहीं होता। इसलिए ये बात बहुत सोच समझ कर अल्लाह ताला के बारे में कुछ कहा करें कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया है। इस तरह हराम के बारे में भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात कर जाते हैं कि देखो ये तो अल्लाह ने हराम कर दी है, हालांकि कुरान में तो जो चंद चीज़ें हैं वही हराम अल्लाह ताला ने की है। तो उनकी हुर्मत के बारे में, उनके हराम होने के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है। तो अपनी तरफ से किसी चीज़ में ऐड डिलीशन करने का हमें कोई हक नहीं है। इसलिए ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है, बहुत ख़तरनाक, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है यकीनन ऐसे जालिम, उनको क्या कहा गया है? जालिम कहा गया है। ऐसे जालिम फलाह नहीं पा सकते। फलाह का मतलब है कामयाबी उनको कभी नहीं मिल सकती। कामयाबी कौन सी? दुनिया में भी कामयाबी, और सबसे बड़ी कामयाबी जो आखिरत में हमें जाके नसीब होगी वो वाली कामयाबी। आयत नंबर 22 में फरमाते हैं अल्लाह ताला, और जिस दिन हम जमा करेंगे इन सब को, फिर कहेंगे इनसे जिन्होंने शिरक किया था, कहाँ हैं तुम्हारे वो शुरका जिनका तुम्हें गुमान हो गया था। और जिस दिन हम जमा करेंगे इन सब को, फिर कहेंगे इन्होंने इनसे जिन्होंने शिरक किया था। जमा किस दिन किया जाएगा? जमा ज़ाहिर है क़यामत वाले दिन हम सबको जमा किया जाएगा। और मैं बहुत सारी वीडियो में ये बात कह चुका हूँ कि अगर आपका सबसे ज़्यादा ईमान जो है वो आखिरत के ऊपर बहुत ज़रूरी है। ईमान तो सारी चीज़ों पे ज़रूरी है, लेकिन आखिरत को याद करते रहना चाहिए। इससे आपके अमाल जो हैं उनके अंदर दुरुस्तगी आती रहती है। जब हर वक्त आपके ज़हन में ये होगा, पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि जब
ایمان وہ ہوتا ہے جب دل میں کوئی بات اتر جاتی ہے. پہلے تو اسلام ہے، اس کے بعد ایمان ہے. تو جب دل میں کوئی بات اتر جاتی ہے تو اس کے بعد وہ پھر ہر وقت آخرت کا ذکر، آخرت کی بات، آخرت کی سوچ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. اور ہر وقت بات کرنے سے پہلے، کام کرنے سے پہلے، کوئی معاملہ کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ کیا میں اس کا جواب دے سکتا ہوں. احتساب والے دن، اور جس دن اللہ تعالیٰ جمع کرے گا اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ جنہوں نے شرک کیا وہ سامنے آ جائیں، اور جنہوں نے شرک کیا تھا کہاں ہے تمہارے وہ شرکا جن کا تمہیں گھمنڈ ہو گیا تھا. اب شرک ایک ایسی ٹرم ہے جو جس کے اندر بہت ہی خیال رکھ کے ہمیں چلنا پڑتا ہے. اب اس کا تعلق بہت ساری چیزوں سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. ہم اس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس پوری کائنات کے اندر کوئی مالک و خالق ہے. ہم اس کی مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء بھیجے ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے. لیکن نفع اور نقصان جو ہے، نفع اور نقصان، اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو نفع پہنچا سکتا ہے یا نقصان پہنچا سکتا ہے، تو یہ بھی ایک شرک کی ایک شکل ہے. کیونکہ ہم جو ظاہری شرک ہے، جیسے بتوں کو پوجنا، جیسے قریش مکہ کرتے تھے، وہ تو ایک ظاہری شکل تھی. اس میں تو جیسے ہمارا ہمسایہ ملک کے اندر ابھی مورتی پوجا ہوتی ہے، تو مورتی پوجا جو ہے وہ تو ظاہراً شرک ہے. لیکن ہم بہت ساری ایسی چیزوں کے اندر انڈلج ہو جاتے ہیں، ان کے اندر ہم چلے جاتے ہیں جہاں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. دیکھیں، جو اولیاء کرام ہے یا جو علماء دین ہیں، یا جس کو بھی آپ نیک بندہ اور جس کو آپ مرشد سمجھتے ہیں، اس کے پاس جا کے آپ اپنے لیے دعا تو کروا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا یہ نظریہ بن گیا کہ یہ شخص مجھے نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے، یا کسی دربار کے بارے میں آپ کا یہ نظریہ بن گیا کہ یہ دربار مجھے نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس پہ بھی سوچیں. یہ بھی ایک شرک کی ایک شکل ہے، کیونکہ نفع اور نقصان ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسلک ہے. نمبر ون. نمبر ٹو، اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ ذات میں یکتا ہے. کبھی یہ ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اسسٹنٹ، چھوٹے چھوٹے رب بنائے ہوئے اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی نہیں. اور یہ ہمارے مسلمانوں میں نہیں یہ بیماری پائی جاتی. لیکن اس کے ساتھ صفات کے اندر بہت ساری چیزوں کے اندر ہم کوشش کر لیتے ہیں کہ ان کے اندر ہماری سوچ میں آ جاتا ہے کہ یہ جو ہے، یہاں تک تو یہ ٹھیک ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں اور یہ بات جو ہے اس کے اوپر ہم آ جائیں کہ کسی نیک آدمی سے آپ اپنے لیے دعا تو کروا سکتے ہیں، لیکن کسی چیز سے یہ امید لگا لینا کہ وہ آپ کی زندگی بدل دے گی، یا وہ آپ کے لیے نفع نقصان اس کے لیے ہوگا، یا قیامت والے دن وہ اللہ سے کہے گا اور آپ کو جنت مل جائے گی، آپ چاہے دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا. شفاعت اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہی کر سکے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اور جس کو چاہے گا اللہ اسی کو بخش سکے گا. اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ اپنے ساتھ یہ پاورز نہیں دی کہ وہ بغیر کسی کہ بغیر کسی اسباب کے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ یہ سب لوگ ہیں، یہ چونکہ قصور کے رہنے والے یا لاہور کے رہنے والے یا اسلام آباد کے رہنے والے، یہ لوگ چونکہ مجھے مانتے تھے اس لیے آپ ان سب کو بخشتے. ایسا ممکن نہیں ہے. اگر آپ کو یقین نہیں تو قرآن پاک کو کنسلٹ کر کے دیکھیے، آپ کو کہیں ایسا نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی کہا کہ احتساب پورا ہوگا، پھر جہاں چاہے اللہ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا. یہ بات ذہن میں رکھیں. تو اس لیے کہاں ہے تمہارے وہ شرکا جن کا تمہیں گھمنڈ ہو گیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ اس وقت پوچھیں گے، ہاں بھائی جن چیزوں پہ تم گھمنڈ کرتے تھے کہ نہیں نہیں ہمارے ساتھ تو کچھ ہوگا ہی نہیں، ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں اور ہمارا جو فلاں بزرگ ہے وہ تو ہمیں بخشوا لے گا، تو ایسا نہیں ہے. یا پھر
بتوں کے بارے میں جس طرح کہ قریش مکہ کا یقین ہوتا تھا کہ یہ بت جو ہے وہ ہماری سفارش کریں گے، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر نہیں ہوگی ان کی کوئی چال اور کوئی پھر نہیں ہوگی ان کی کوئی اور چال سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم مشرک نہیں تھے۔ تو وہاں پہ پھر وہ نگیٹ کریں گے، وہاں پہ وہ نہ کریں گے، وہاں پہ وہ اس بات کا اظہار کریں گے کہ نہیں، ہمارا رب تو صرف اللہ ہی ہے، آپ ہی ہمارے رب تھے، ہم تو مشرک نہیں تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا کہ یہاں 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 جب آپ نے یہ چیزیں فلاں سے امیدیں رکھیں، فلاں کے ساتھ جا کے آپ نے یہ چیز باندھ لی کہ یہ میرا یہ مسئلہ حل کروائے گا، حالانکہ مشکل کشا اور جو اللہ سے مسئلوں کا حل ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، من جانب اللہ۔ تو یہ جب چیزیں آئیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ پھر ان کی کوئی چال نہیں چلے گی، اور وہ کہیں گے کہ ہمارا اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم مشرک نہیں تھے۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو کیسے وہ جھوٹ بولیں گے۔ اب ان کے بارے میں فردر فرمایا کہ کیسے وہ جھوٹ بولیں گے، اپنے اوپر جو افطرا انہوں نے کیا ہوا تھا وہ سب اس میں گم ہو جائے گا، کہ جب وہاں مسئلہ آئے گا، جب وہاں سوال و جواب ہوں گے تو پھر ساری چیزیں ان کی گم ہو جائیں گی۔ وہ سارے جو انہوں نے عقیدے بنائے ہوئے تھے، نظریے بنائے ہوئے تھے کہ ہماری شفاعت یہ ہو جائے گا، ہمیں تو سفارش مل جائے گی، ہم چاہے 2 نمبری کرتے رہیں، جو جس دن کڑا احتساب ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا، تو پھر ان کی حیرت گم ہو جائے گی، اور پھر عذاب کو دیکھ کر اس وقت ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے، اور یہ کہ یہ دعوے کہ فلاں دیوی انہیں بچا لے گی اور فلاں دیوتا ان کی سفارش کرے گا، سب بالکل ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ پچھتائیں گے، ظاہری بات ہے کہ وہ تو پھر بلکہ وہ موقع بھی مانگیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 27 پہ چلتے ہیں اب آگے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے اور کاش تم دیکھ پاتے جب یہ کھڑے کیے جائیں گے آگ کے کنارے پر، تو یہ کہیں گے ہائے کاش کسی طرح ہمیں لوٹا دیا جائے اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ پھر وہ وہاں پہ کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک اور موقع مل جائے، اور وہ کاش کہنے کا پھر فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ موقع جو ملنا تھا وہ ایک دفعہ ہی ملتا ہے، دوبارہ کوئی موقع نہیں ہے۔ یہ زندگی بہت بڑی غنیمت ہے، اس کو غنیمت جانتے ہوئے اس کے اندر اپنی فلاح کے لیے کام کرنے چاہیے، کامیابی، حقیقی کامیابی کے لیے۔ جس طرح آج کل حقیقی آزادی کا نعرہ ہے، اس طرح ایک حقیقی کامیابی ہے جو آخرت کی زندگی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اس کو یاد کیجئے، قبر کو یاد کیجئے، آخرت کو یاد کیجئے، پھر آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آپ کو لگے گا کہ مجھے دنیا میں کس طرح سے چلنا ہے اور برے اعمال سے کس طرح سے بچنا ہے۔ جب آپ کا یہ عقیدہ ہر وقت آپ کے ذہن میں پیوست رہے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک دن کھڑے ہونا ہے، جو کہ بہت دور نہیں ہے، کیونکہ ہم سے پہلی نسلیں بھی یہی سوچتے سوچتے مر گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا۔ بہت ساری نسلیں ایسی چلی گئی کہ دیکھا جائے گا وہاں پہ جو ہوگا، تو بھائی دیکھا جانے سے نہیں، یہ سچ ہے۔ اور بہت ساری قوموں کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، اور اینڈ پہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیے گئے، اور وہ تہہ بالا ہو گئے۔ عاد کو لے لیں، سمود کو لے لیں، کتنی بڑی بڑی قومیں تھیں، کتنے بڑے بڑے ان کے مطلب ان کے پاس ذہانت بھی تھی، اور ان کے پاس ہنر بھی تھا، اور ان کے پاس طاقت بھی تھی، پہاڑوں کے اندر محل بناتے تھے، بہت طاقتور لوگ ہوتے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے مڑیا میٹ کر دیا، تو ہم کیا چیز ہے، ہم کس کھیت کی مولی ہیں۔ اچھا جی، اسی سورہ نام کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فردر فرماتے ہیں، جو اس سے لنکڈ ہے۔ اصل میں ان آیات کو اکٹھا کر رہا ہوں جن کے اندر یہ ایک ہی تذکرہ چل رہا ہے۔ اور کاش تم دیکھ سکتے کہ جب کہ یہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، اس وقت وہ پوچھے گا کہ کیا یہ حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے،
تو وہ کہے گا اب مزہ چکھو عذاب کا اپنے کفر کی پاداش میں۔ کاش تم دیکھ سکتے جب یہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے۔ تو اس وقت سمجھایا جا رہا ہے اور اس چیز کی اہمیت جتلائی جا رہی ہے کہ یہ موقع جو ہے اس کو ضائع مت کیجیے، کیونکہ جب وہاں پہ کھڑے ہو جائیں گے، اور دنیا والوں کو کہا جا رہا ہے کہ کاش تم دیکھ سکتے کہ جس وقت وہ کھڑے ہو جائیں گے، جبکہ وہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، تو یاد کیجیے اپنا وہ دین ایمان والا کہ کیا ایمان بالآخرہ ہے، آخرت پہ ایمان ہے۔ اگر آخرت پہ ایمان ہے تو اس بات پہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینے ہیں، تو پھر ان ساری چیزوں کو جواب دینے ہیں جو تمام ظلم کیے گئے ہیں، جو زندگی کے اندر کسی بھی قسم کی ناانصافی کی گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کیا گیا، سچ کا ساتھ نہیں دی گیا، سچ کی گواہی نہیں دی گئی۔ تو یہی اپنے آپ کو بدلنے کا موقع ہے، کیونکہ اس وقت جب اللہ ہمارے سامنے ہوں گے اور وہ پوچھیں گے کیا یہ حق نہیں ہے کہ یہ جو دن ہے احتساب کا، کیا یہ حق نہیں ہے، تو کہیں گے، سب کہیں گے کہ ہمارے رب کی قسم یہ تو حق ہے، لیکن اس وقت اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کہ اس وقت تک جو ہے حق وہ تو سامنے آ چکا ہے۔ یہ موقع تبھی تک ہے جب یہ ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے، اور یہ موقع ہمیں غنیمت جاننا چاہیے۔ تو دوستو بس یہی آج کے دن کے لیے اتنا ہی مجھے کہنا تھا، اور پھر آخری بات میں اس بات پہ پھر مزید زور دیتا ہوں کہ اپنے دل کے اندر یہ ضرور ذہن میں رکھیں، اپنے دل کے اندر اتار لیجئے کہ وہ دن آئے گا۔ اگر ہم سچے مسلمان ہیں تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ آخرت آئے گی، اور آخرت کے دن ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، احتساب ہوگا، دونوں فرشتے ہمیں پکڑ کے ایک بازو سے ادھر سے ہوگا ایک ادھر سے ہوگا، اور ہم رب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ پھر وہاں پہ سوال و جواب ہوں گے، اور وہاں پہ کوئی چھوٹی بات یا بڑی بات کچھ نہیں چھوڑا جائے گا۔ پھر پتہ چلے گا کہ آپ کے گناہ زیادہ ہیں یا جو ہے نیکیاں زیادہ ہیں۔ تو آج کا دور جس طرح کا چل رہا ہے، اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بس ہمیں ایک چیز کا لالچ لگا ہوا ہے کہ دنیا کا مال کیسے اکٹھا کر لیا جائے۔ دنیا کا مال اتنا اکٹھا کریں جتنی آپ کی ضرورت ہے، بلا ضرورت اگلی نسلوں کے لیے مال اکٹھا کرنے کے لیے اپنی عاقبت کو جو ہے وہ آگ میں مت جھونکیں۔ سوچیں اس بات پہ، غور کریں کہ اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اور یہ حق ہے اور یہی سچ ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں، اس پہ انشاءاللہ آپ کو زندگی بدلنے کی کانٹینٹ ملے گا، اور ہمیشہ آپ کو اس پہ صاف ستھرا اور آپ کی زندگی میں جو تبدیلی لائے گا وہ کانٹینٹ، جو کہ نہ صرف اس دنیا میں آپ کی کامیابی کا ضامن ہے، بلکہ آنے والی دنیا میں جو کہ حقیقی دنیا ہے، جہاں زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، جب زندگی دوبارہ شروع ہو جائے گی، کیونکہ جو موت ہے یہ ایک گیٹ وے ہے، یہاں سے ہم انٹر ہو جائیں گے اگلی دنیا میں۔ موت جو ہے وہ کوئی بری چیز نہیں ہے، وہ تو ایک دروازہ ہے، جب دروازہ کھلے گا تو ہم ایک نئی دنیا میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اس دنیا میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ یہاں کے اعمال ٹھیک کریں۔ بہت شکریہ آپ کا۔